अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हाफसा अली और आप देख रहे हैं गज़र टुडे प्रोग्राम लेट्स टॉक में खुश आमदीद। जी नाजरीन, एक कौल जो बहुत मशहूर है और वो ये कि मियाँ बीवी किसी भी ख़ानदानी ज़िंदगी में गाड़ी के दो पहियों के मानंद होते हैं, लेकिन हमारे माशरे के बारे में ये तासुर आम पाया जाता है कि हमारे माशरे में ख़वातीन का किरदार अक़वाल तक ही महदूद होता है, जबकि अमली ज़िंदगी में और ख़ासकर ख़ानदानी मामलात में फ़ैसला साजी में इनका किरदार ना होने के बराबर या बहुत ही कम होता है। और इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आरिफुल्लाह। आप एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इसी के साथ हमारे साथ बुशरा शामिल है। बुशरा दर्स व तदरीस से मुंसलिक है, तो आप दोनों को हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। स्टार्ट करते हैं आरिफुल्लाह, आपसे बताइएगा कि किसी भी ख़ानदानी मामलात में ख़वातीन का किरदार फ़ैसला साजी में कितना अहम होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं गज़र टुडे का मशकूर हूँ, इस अहम टॉपिक पे आपने मुझे मदऊ किया है। असल में देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में ये है कि बहुत पीछे जाके आप पास प्रैक्टिस पे जाओगे तो उस वक्त ख़वातीन को घर के अंदर घरेलू मामलात में, जैसे मियाँ बीवी, आपने ऑलरेडी पहले जिक्र भी की कि एक गाड़ी का दो पहिए होते हैं। जाहिर सी बात है, एक पहिया डिसबैलेंस हो तो वो गाड़ी अपने मंजिल तक भी पहुँची है। लेकिन पास प्रैक्टिस पे जाएंगे तो आज से तकरीबन 20 साल 30 साल पहले की तरफ हम जाएंगे। यहाँ जीबी की सोसाइटी में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ख़वातीन को या एक बेटी को, बहन को या बीवी को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी कि उसकी बात की ताकि उससे सजेशन ली जाए, या मतलब अब मामला ज़िंदगी क्या होता है, अब लोगों को एक चीज़ ये भी समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एक औरत का उसमें क्या फ़ैसला हो सकता है, वो क्या बोलेगी, किस मामला में बोलेगी। बच्चे की तालीम के मामला में बोल सकती है, घर बनाने के लिए बोल सकती है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बोल सकती है, बिजनेस प्लान के लिए बोल सकती है। यही तो घरेलू मामला है ना। बेटी की शादी के लिए बोल सकती है, बहू लाने के लिए भी बोल सकती है। यानी उसका कंसेंस बीच में हो, उससे पूछा जाए, उसकी राय को अहमियत दी जाए। पहले नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में अभी 2000 रिसेंटली में बात करूँ तो हमारी सोसाइटी में इसकी रुझान बढ़ रही है तेज़ी से। वो भी एक अहम वजह उसकी ये है कि हमारी ख़वातीन के अंदर जो है एजुकेटेड शौर आ गया, पढ़ने लिखने के लिए निकल गए, सिटी की तरफ वो चले गए। यहाँ से अब गिलगित से गए इस्लामाबाद, कराची, यूनिवर्सिटी लेवल पे गए, तो पहले तो उनको अपना हक का भी पता चला। ये ज़रूरी है कि आप इससे डिमांड करते हैं तो आप अपने राइट के बारे में आप पता होना चाहिए कि भाई मेरा ये हक है। तो इस बाबत एक तो ये है। दूसरी, मैं अपना ओपिनियन, जैसे आपने मुझसे पूछा कि मतलब माशरे में या उसके मामलात में ख़वातीन का फ़ैसला साजी जहाँ तक बात है तो उसमें यह है कि पहले तो आपने देखना ये है कि घर के अंदर या सोसाइटी के अंदर, अब इसको मैं थोड़ा सा वजाहत करूँगा। वजाहत को यूँ होगा, अब आप घर के अंदर एक चीज़ लेती हो फैसले के लिए, तो आप मियाँ को छोड़ के उसकी बेवी ही फैसला करे, ये पॉसिबल नहीं है। अब वहाँ कोई फैमिली मैटर है, जाहिर सी बात है, कोई रिश्ता या घर का कोई इस तरह जो रिलेटेड करता है वो फीमेल के साथ है। वो इश्यूज, वो चैप्टर, वो मसला जो फीमेल से रिलेटेड करता है, तो वो अपने हस्बैंड से, भाई से, बाप से मशवरा लेने के बाद फैसला वो करे, क्योंकि वो फील्ड जो रिलेटेड करता है फीमेल से, तो उसको इख्तियार मिलने चाहिए कि फैसला वो करे, वो कि सबसे मशवरा लेने के बाद। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे घर का कोई बिजनेस या मतलब वो जो इशू जो है रिलेटेड करता है मेल के साथ, यानी कि कोई मर्द का कोई ऐसा इशू है या कोई जरगे का है या कोई सियासी इस तरह का प्लान है जो उस मियाँ के साथ ही मुंसलिक है, तो वो उन सब का कंसेंसस लेने के बाद, उनको एतमाद में लेने के बाद वो फैसला करे तो उनका घर का मयार है, उसका जो पहिया है वो दोनों रन हो गए, ब्रेक नहीं हुआ, एक लूज नहीं हुआ। अब सोसाइटी की बात करोगी तो वो फिर थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट आता है। सोसाइटी में ये होता है कि माशरे के अंदर एक औरत का एक अच्छा मकाम है, उसको आप देखें, जैसे कि एज वकील में शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, तो यहाँ हमारे जज साहिबा पहले नहीं थी, अब हैं, पहले गुलाब नहीं थे, अब हैं। तो वक्त के साथ साथ शऊर आता गया। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस्लाम की बात करते हैं, हम थोड़े से क्लोज माइंड के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के थोड़ा सख्त माइंड के, हम हर चीज़ को इस्लामी टच ज़रूर देते हैं। इस्लामी टच देने के बाद अपने ज़मीर को बड़ा खुश और मुतमईन
قرار دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب اسلام آیا, کیوں آیا؟ انہی ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کے لیے, انہی وجوہات کو, ان کی سولوشن کے لیے اسلام آسانیوں کے لیے آ گیا. اس میں اسلام نے ایک حق دیا عورت کو بھی, ایک مقام دیا. اس سے پہلے زندہ ہی دفن کر رہے تھے, ابھی تو نہیں کر رہے نا, بہت پروٹیکٹ ہو گئے, فیمیل پروٹیکٹ ہو گئے اسلام آنے کے بعد. اسلام سے پہلے کوئی فیمیل پروٹیکٹ نہیں. یہ بتائیے گا کہ ہمارا ایک المیہ یہ بھی رہا ہے کہ ہمارے ہاں بعض مرد حضرات ایسے بھی ہیں جو گھریلو فیصلوں میں اپنی خواتین کو شامل نہیں کرنا چاہتے یا ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو فار انوائٹنگ می اوور ہیئر. تو یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کے لیے, جو کہ ہمارے معاشرے میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت مسئلے چل رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی جو انکلوڈ کرنا ہے عورتوں کو ڈیسیجن میکنگ میں, یہ پریکٹیکلی نہیں ہو رہا ہے جیسے آپ نے سوال پوچھا. تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بیکاز آف پیٹریارکل سوسائٹی, ہمارے معاشرے میں مرد کو جو ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں جو اہمیت دی جاتی ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو ویمن بہت زیادہ مل رہی ہے. تو اس وجہ سے مین جو ہیں ہماری سوسائٹی کے, وہ خود کو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور پاورفل سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ یا تو اپنی آنر کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے تھرو ناٹ انوالونگ ویمن ان ڈیسیجن میکنگ. تو اس وجہ سے وہ عورتوں کو شامل نہیں کرتے, اور یا تو وہ عورتوں کو مطلب کم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ عورت جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کرے گی, تو اس وجہ سے وہ عورتوں کو شامل نہیں کرتے. گھریلو معاملات کے فیصلوں میں خواتین کی رائے کی کیا اہمیت ہے, اور ہمارے معاشرے میں اس کو کس تناظر میں دیکھا جاتا ہے؟ جی, اس میں پہلے سوال میں بھی تھوڑی سی ٹچ اس میں ہوئی تھی. گھریلو معاملات میں, گھریلو معاملات کا جو ہم ذکر کر چکے ہیں اور عموماً ہم کہتے آ رہے ہیں کہ میاں بیوی گاڑی کے پہیے ہیں, میاں بیوی سے گھر اسٹارٹ ہوتا ہے. آدم علیہ السلام اور حوا ماں کے بعد یہ دنیا قائم ہوئی نا, ایک سلسلہ ہے. میاں کے بغیر بیوی کا کوئی رول نہیں ہے, بیوی کے بغیر میاں کا کوئی رول نہیں ہے, کیونکہ ایک میاں بیوی کے بعد ایک پورا معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس میں گھریلو معاملات کے اندر فیصلہ سازی یا اس کی بات کی اہمیت اتنی ہے جتنی میاں کو ہے اتنی بیوی کو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حق مرد کو ہے اتنا ہی حق عورت کو بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 10% مرد کو زیادہ یا 5% مرد کو, بالکل بھی نہیں. گھریلو معاملات میں کوئی بھی فیصلہ سازی ہو تو حق کے رائے دہی کے لیے جتنا حق مرد کے پاس ہے اتنا حق عورت کے پاس بھی ہے. لیکن سم ٹائم کچھ فیملیز یا کچھ معاملات کی وجہ سے کچھ سائٹ ایریاز ہماری اس طرح کی ہوں گی جہاں پہ چیزیں نہیں ہو رہی ہے, تو وہاں پہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, سوسائٹی کا یا سوشل ایکٹیوسٹ کا یا مطلب جو ایک ٹیچرس کا, ایک سیاسی نمائندہ کا, وٹ ایور جو بھی ہے, ان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم ان کو جا کے اویئرنیس دے دے. اسپیشل جو ہے اساتذہ کرام کا, تو اس میں رول ہوتا ہے کہ بچے جہاں نرسری ہے یا اسکول سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان کا ایک برین واش ہوتا ہے کہ میرا حق کیا ہے, اگلے کا حق کیا ہے. ہم ہمیشہ آنکھیں بند کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرا حق کتنا ہے, میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے کا حق کتنا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے, میاں ہے تو عورت ہے تو مرد کا حق کا بھی احترام کرنا چاہیے, مرد ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ عورت کے حق کا بھی احترام کرے, اپنا حق مانگے, اگلے کا حق بھی دے دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں. جی بشرا, ہمارا مجموعی رویہ یہ بھی رہا ہے کہ ہم نے خواتین کو ان کے فرائض اور ان کے ذمہ داریوں کے ساتھ ہی منسلک کیے رکھا ہے. بچوں کی پرورش ہو یا گھر سنبھالنا ہو یا پھر بزرگوں کی دیکھ بھال کرنی ہو, یہ سبھی ذمہ داریاں عورت پہ ڈالی جاتی ہے. اور جب بھی کسی اہم معاملے میں فیصلہ سازی کی بات ہوتی ہے تو تب اسی وقت ہم اسی عورت کے کردار کو ہم سراسر جو ہے نا نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اچھا, میرے خیال سے تو یہ کہ ہماری سوسائٹی میں جو پریکٹس ہو رہی ہے چیز وہ ہے جینڈر بیسڈ جو رولز ہیں, وہ سوشلی کنسٹرکٹڈ جو رولز ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے بٹوین مین اینڈ ویمن. تو جو مین کے رولز ہیں وہ مین ہی کرے گا. فار ایگزامپل ڈیسیجن میکنگ ہے, ہم اپنی ڈیلی لائف میں یہ دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ مرد ہی کرتا ہے.
اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک سوشلی کنسٹرکٹیڈ رول ہے, اس کو چینج کر کے ویمن بھی ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لے سکتی ہے, فیصلہ عورت بھی کر سکتی ہے. تو ان سوشلی کنسٹرکٹیڈ رولز کو الگ کر کے ان کو ڈفرینٹ رولز ان کو دینے کی سخت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. تو ان رولز کو ڈفرینٹ کریں گے, ان کو عورتوں کو بھی دے دیں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سوشلی کنسٹرکٹیڈ رولز ہیں وہ انٹرمکس ہو کے جو کام اور مرد کرتا ہے وہ عورت بھی کرے گی, اور جو عورت کرتی ہے وہ مرد بھی کرے گا. اسی طرح جو ہے سوسائٹی میں بیلنس ہوگا, فیملی میں بیلنس ہوگا, اور ایونچولی حالات بہتر ہو جائیں گے اور عورت ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لیں گی. جی, اب آپ دونوں سے میں اب ٹورڈز اینڈ میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں ایز اے کمیونٹی ممبر لینے چاہیے جس سے کہ خواتین کو بھی گھریلو معاملات میں اپنی حق رائے نہیں دینے کا موقع ملے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو ٹچ کر کے آگے میں بڑھنا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ فیصلے کی جب ہم بات کرتے ہیں, فیصلہ کون کرے گا؟ اب اگر اس فیصلے کو ہم متنازع بنائیں گے نا, یہ کسی کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا. اگر فیصلے کو ہم ڈسپیوٹ پہ کریں گے تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا. یہ ہے کہ ایک ایشو کے اوپر بیٹھے ہیں میاں بیوی, اب اس میں فیصلہ میاں کرے گا بیوی کرے گی, بیوی کرے گی میں کروں گی, عورت کی بات کر رہا ہوں, مرد کرے گا میں کروں, تو فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے ہمسائے کو بلانا پڑے گا. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بھائی عورت کا حق ہے وہ پورا اپنا حق استعمال کریں, مرد کا جتنا حق وہ پورا. اس کے اوپر میں جاؤں تو بات یہ کہ مشاورت, دونوں کے مشاورت سے, باہمی رضامندی سے خوش اصول. اب یہ ہے کہ مرد نہیں مانتا ہے, عورت کا اپنا ایک وہ ہے, اس کو کنونس کرے منوانے کی, نہیں مانتے اس کو روکے. اس طرح مرد بھی اگر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے عورت کی رائے آتی ہے, وہ مطلب جو ہے وہ نہیں چاہتے ہے کہ یہ فیصلہ نہ ہو, تو کنونس کرنے کی کوشش کرے. اگر کنونس نہیں ہوتی تو اپنا فیصلہ نہ تھوپے, تو پھر جا کے سیٹ ہوتا ہے. اور اہم بات جو لاسٹ میں آپ نے جو کی ہمیشہ سے, اور بڑی خوبصورت بات ہے, مجھے بہت اچھا لگا. اب پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو اس طرح کا کوشچن بہت کم ہمیں ملتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم اتنے ایشوز کو وہ ڈسکس کرتے ہیں, ہاؤ ٹو ٹیکل دا پرابلمس. اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے, کون کرے گا؟ ہمارے پاس اس طرح تو کوئی نہیں نا, بجلی کا بٹن نہیں ہے میں گھر میں جا کر تھرک کر کے پورے سب کا ڈیزائن میں چینج کروں, ایسا نہیں. اس میں ہمارے تعلیمی ادارے, سماجی حلقے جہاں پہ ہماری گیدرنگ ہوتی ہے, شادی بیاہ کی تقریبات, فیملیز کے اندر جیسے ہم خاندانوں میں بھی ایک گروہ بندی ہوتی ہے, اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ان کو دیکھ کے میں یہ کہتا ہوں یار میرے خاندان میں فلاں بندہ دیکھو نا وہ یہ کر رہا ہے تو میں نہیں کر سکتا ہوں, تو اس میں ایک بندے کو قربانی دینی پڑتی ہے. دیکھ اس نام کو چینج کرنے کے لیے اس میں میرا کردار, آپ کا کردار, میڈیا کا کردار جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے, یہ ہمارا اہم مقصد پبلک کو یہ میسج پہنچانا ہے کہ اپنے حق کے بارے میں آپ پہلے تو سمجھو, اپنے حق کے بارے میں. گھر کے اندر مرد کا حق کیا ہے, عورت کا حق کیا ہے, ان کو حقوق کیا ہے, پڑھے لکھے طبقہ ہے, اس میں جا کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, سوشل بھی اس میں بھی دیکھیں, لیگل سائڈ سے بھی آپ کی جا کے دیکھ لیں. دیکھ کے اپنے گھر کا ایک بہترین نظام کرے, اور کسی کا حق غضب نہ کرے کہ عورت کو مطلب جب غلام یا اس حیثیت میں نہ دیکھے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام میں بھی یہ فرمایا کہ عورت ایک بڑا مقام ہے, عورت ایک ماں ہے جس کے قدموں میں جنت ہے. اگر یہاں پہ لفظ میں اگر اس لیے یوز کرتا ہوں, وہ ماں اس مقام پہ ہو, وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے تو اس کے بچے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کے پاؤں تلے جنت ہے. اگر وہ اس میں آ کے ہسبینڈ کے حقوق ہیں, ہسبینڈ کے اوپر اس کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے, اس کو بے لگام چھوڑا تو وہ غائب ہو جاتا ہے. بیوی کے حقوق ہیں, عورت کے حقوق اس کے اوپر. تو اس میں یہ ہے کہ پورے سوسائٹی جتنے ادارے, مذہبی ادارے ہیں, مطلب جو ہیں گیٹ ٹوگیدر, ہمارا سوشل کسی پہ شادی بیاہ, اسپیشل جو زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ ہمارا اسکول لائن ہوتا ہے. ٹیچرس جو ہیں وہاں سے یہ بریف کرے, وہاں سے دیکھو نا, بچہ مرد بھی وہاں سے نکلتا ہے, عورت کا بھی وجود وہاں سے نکلتا ہے, کنون سے جو ذہن سازی ہوتی ہے وہاں سے ہوتی ہے. تو اس کے اوپر اگر سب نے کام کیا تو جیسے پہلے سے بہتر ہوا ہے, اور کچھ چیزیں جو رہ گئی وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی. بالکل. جی بشرا. جی, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے پیٹریارکل سوسائٹی کا ذکر کیا تھا کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مردوں کا پرانا ہی ہے, اس کو چینج کرنے کی سخت ضرورت ہے. جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا وہ کبھی بھی عورت کو حقوق نہیں دیں گے. تو ان کے لیے سیشنز کی ضرورت ہوگی مرد کے لیے, تاکہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرے.
سیکنڈلی یہ جو انکلوژن نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں ڈیسیجن میکنگ میں عورتوں کی, یہ اس کی خاص وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتی, تو ان کو اگنور کیا جاتا ہے. اس لیے ان کو جب تک فائنینشلی اسٹیبل نہیں کریں گے, ویمن امپاورمنٹ نہیں ہوگی, ان کو انکلوڈ نہیں کیا جائے گا, اور وہ پھر بتا بھی نہیں سکیں گی کہ میں ڈیسیجن میکنگ میں حق حاصل کر سکتی ہوں یا مجھے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے, جب تک وہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوں گے, جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی. تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ این جی اوز جو ہیں ویمن پاورمنٹ کے لیے جو کام کر رہے ہیں, وہ عورتوں کو اپرچونیٹیز دیں کہ وہ فائنینشلی اسٹیبل ہو جائیں, تاکہ وہ اپنے حق کے لیے ایٹ لیسٹ بات کر سکیں. اور تھرڈلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آلسو ان کے لیے, عورتوں کے لیے سیشنز رکھے جائے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, کیونکہ زیادہ تر جو ڈیسیجن میکنگ میں انوالو نہیں ہوتی عورتیں, وہ الٹریٹ ہوتی ہیں, ان کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا. جب تک ان کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی اپنے حق کو حاصل نہیں کر پائیں گی پیسفلی. جب تک وہ پیسفلی اپنے حق کے لیے فائٹ نہیں کریں گی, وہ انکلوڈ نہیں ہوں گے حقوق میں. تو یہ میں کہنا چاہوں گی, یہ پاسبل جو ہے یہ ہو سکتی ہیں آپشنز جن کے تھرو عورت کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل کیا جا سکتا ہے. جی, آپ دونوں کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کا ڈسکشن یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.